Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 23. And the title of lecture number 23 is Personal Selling, and we will divide into two categories. We are dividing personal selling into two categories. One is preliminary steps in the selling process. So today we will only cover the preliminary steps in the selling process, and in the next lecture again we have the same title, personal selling, but we have the advanced steps in selling process. Before we start our formal lecture, I just want to share what is included in today's lecture. The first question that we will address is, how does personal selling work and what are its objectives? The second question that we will address is, what is the personal selling process? And again we are only covering today preliminary steps in the selling prospect, in the selling process. Chapter perspective. Before I start discussing the chapter perspective, I just want to share a few common saying or quotes from different sources. The reason why I am sharing these quotes or common saying, the reason is because how much important is personal selling, especially in our country. Although we are using the word marketing, but actually we have the sales oriented environment. So many people, they are claiming they are doing the marketing job, but actually they are doing purely the sales job. So it's basically the selling environment. So that's why I just want to highlight a few famous saying or quotes that will highlight further the importance of sale. The first one is, if you can sell, you have a job for life. Naturally, if you are able to learn the art of selling, अगर आपको चीज़ बेचनी आ जाए, if you are able to understand what is selling or sale process is, अगर आप एक चीज़ बेच सकते हो, किसी कंपनी के लिए बेच सकते हो, तो why not you can sell the same things for yourself. तो आप अपना बिजनेस भी स्टैब्लिश कर सकते हो, और एट लीस्ट अगर सपोज अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, और आपके पास सेल का एक्सपीरियंस है, सेलिंग का स्किल्स हैं आपके पास, तो आप क्या नाम है, you have a job for life. Similarly, there is another saying that is, everyone lives by selling something. अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आप देखेंगे कि हम सब जो कुछ भी कर रहे हैं, कोई अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई क्या नाम है यानी कि कोई आर्टिस्ट है, कोई कहीं पे टीचिंग कर रहा है, तो एक्चुअली what we all are doing, actually we are selling something. जो जॉब कर रहा है उसके पास भी कोई नॉलेज है, कोई एक्सपीरियंस है, वो शेयर कर रहा है और उसके अगेंस्ट उसको सर्टन यानी कि अमाउंट पे किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ए सैलरी. तो ये सारा ये है कि हम सब सेल में कहीं ना कहीं पर इन्वॉल्व हैं, या तो हम बेच रहे हैं, या हम ख़रीद रहे हैं, या हम सेलिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं हमारी इन्वॉल्वमेंट है. इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि जब हम हाईलाइट करते हैं सेल्स को, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन डेवलप होता है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि जो सेल्स पर्सन होता है वो बॉर्न एबिलिटी है, कि एवरीबॉडी कांट बिकम अ सेल्स पर्सन. तो उसमें एक तो ज़ाहिर बात है कि बहुत सारी खुसूसियात जो सी हैं, एबिलिटीज़ जो सी हैं, वो आपके अंदर बाई बर्थ होती हैं. तो अच्छी बात है अगर आप में कुछ खुसूसियात या क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो आपको सेल्स के प्रोफेशन में आपको हेल्प कर सकें. लेकिन ये भी एक हकीकत है कि बहुत सारे स्किल्स क्वालिटीज़ को आप सीख सकते हैं अगर आप चाहें.
تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ سم سیلس پیپل آر بورن بٹ موسٹ آر ڈیولپ, کہ ٹھیک ہے آپ کے اندر کچھ نیچرل ایبلٹیز ہوتی ہیں, بٹ اف یو وانٹ ٹو بیکم اے پروفیشنل سیلس پرسن اینڈ یو ہیو دا انٹرسٹ ان سیلنگ اور سیلس, یس یو کین ڈیولپ دوز اسکلز ان یور پرسنالٹی. نیکسٹ از ورک اسمارٹ ناٹ ہارڈ. This is the answer to the question. Some people, again, they have understanding that selling is a tough job and it's not possible for throughout the life. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی فار ٹائم بینگ تو اچھی ہے, جب آپ میں انرجیز ہوتی ہیں, آپ ینگ ہوتے ہیں تب تو ٹھیک ہے, جب آپ میچیور ہو جاتے ہیں, آپ کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے, تو مے بی سیل جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی اچھا پروفیشن نہیں ہے, یا آپ اتنے اس میں ایکٹیو نہیں رہتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ورک اسمارٹ ناٹ ہارڈ. اگر آپ اسمارٹلی کام کریں گے تو پھر نہ تو یہ جو آپ کو جو جاب ہے ٹف لگے گی, نہ آپ کو یہ جاب مشکل لگے گی, نہ آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی کیریئر پاتھ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ورک اسمارٹ کیسے ہیں, اس لیکچر میں اور اس سے بعد والے لیکچر میں آئی ول شیئر سو مینی ویز کہ ویئر یو آر ایبل ٹو لرن کہ ہاؤ یو کین work smartly. Salesman do not work for the company, he works for the customers. Again ایک اور یعنی کہ کوشچن آتا ہے کہ جی جو سیلز مین ہوتا ہے وہ یعنی کہ کیا کرے, اگر وہ کسٹمر کی طرف جاتا ہے تو کمپنی کو یعنی کہ بیلنس نہیں کر پاتا, اور اگر وہ کمپنیز کی پالیسیز جو اس کو وہ دیکھتا ہے تو وہ کسٹمرز کو جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں. تو اس کا بہت سمپل سا آنسر ہے کہ جو سیلس پرسن ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے کسٹمرز کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. یہ کسٹمرز ہی ہیں جو اس کو بزنس دیتے ہیں, یہ کسٹمرز ہی ہیں جو اس کو کیا نام ہے سیل دے رہے ہیں, یہ کسٹمرز ہی ہیں جو اس کی ہیلپ کر رہے ہیں اس کے ٹارگٹ اچیونگ میں. تو کسٹمرز کے لیے کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کے جو یعنی کہ جو آبجیکشنز ہیں, جو ان کے ایشوز ہیں, جو ان کی پرابلمز ہیں, ان کو وہ ہینڈل کرتا ہے, ان کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور ان کے پراپر سلوشنز دیتے ہیں. کیونکہ کسٹمرز تو ہے, اس کی کوئی پرابلم ہے, اس کے کوئی ایشوز ہیں, کوئی کنسرنز ہیں. اٹس دی رسپانسبلٹی آف دا سیلس پرسن ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دین گیو دی موسٹ اپروپریٹ solutions to all those problems, issues جو بھی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ چیپٹر پرسپیکٹیو میں یعنی بات لمبی نہ ہو جائے, صرف میں ایک کوڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. دس از دی کوڈ فرام ہیوی ویٹ باکسر جارج فورمینز, اور اس نے کیا ہے, اس نے ایڈوائز کی تھی اپنے بچوں کو, اور اس کا جو ریفرنس میں نے یہاں دیا ہوا کہ لاس اینجلس ٹائمز پیج C2 ٹیوزڈے مارچ 25 1997. اب اس نے اس میں کیا کہا, اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر ہاؤ مینی ڈگریز یو ہیو آن دی وال, اف یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سیل یو آر پروبیبلی گوئنگ ٹو اسٹاپ. دیکھیں, اگر آپ کے پاس ایجوکیشن بھی ہے نا, آپ کے پاس ڈگریز بھی ہیں, آپ کے پاس کوئی اسکلز بھی ہیں, تو ایون نو باڈی نوز کہ ہاؤ اسکلفل یو آر, ہاؤ مینی ڈگریز یو ہیو, ہاؤ مچ نالج یو ہیو. آپ کو اپنے اس نالج کو جو ہے کہیں نہ کہیں کسی فورم پہ جا کے اس کو آپ کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا, ٹو سم ایکسٹینٹ اس کو آپ کو سیل کرنا پڑے گا. وائی پیپل پے a huge amount for one painting or artistic work, but they are not ready to pay the same amount for another painting. تو نیچرلی آپ کے پاس اگر کوئی نالج ہے, اسکلز ہے, آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو آپ کیسے مارکیٹ کر سکتے ہیں, اس کو کیسے سیل کر سکتے ہیں. اسی لیے جو ہیوی ویٹ باکسر جارج فورمین نے یہ بات کی ہے کہ ٹھیک ہے, ایجوکیشن, نالج, ڈگریز اپنی جگہ, ان کی اپنی امپورٹنس ہے, لیکن ساتھ آپ کو یہ بھی اسکل ہونا چاہیے کہ آپ یہ سارا جو نالج ہے اس کو کیسے ہاؤ نائسلی اور اسمارٹلی یو کین ٹیک ایڈوانٹیج آف دیٹ نالج. اوپننگ کیس ہے ڈسکس کرتے ہیں, اسپیشلی جو کمپنی چوز کی ہے ایوان جو سی ہے, اٹس بیسیکلی اے کاسمیٹک کمپنی. دس کمپنی سیل کاسمیٹکس
اور اس کی جو ریزن ہے کہ دے آر اسٹرانگ بلیور آف پرسنل سیلنگ. یہ اپنی جتنی بھی پروڈکٹ بیچتے ہیں تھرو پرسنل سیلنگ بیچتے ہیں, اور اس میں یہ نیو آئیڈیاز انوویشن لے کر آتے ہیں کہ کیسے اپنی جو پرسنل سیلنگ ایکٹیویٹیز ہیں, جو اپنی جو سیلز فورس ہے اس کو کیسے انکریز کیا جائے, کیسے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے, کیسے اس کو مینیج کیا جائے. اس میں بھی جو میں نے آپ کا کہ اس میں جو اوپننگ کیس میں ایوان کا لیا ہے, تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کا چیلنج کیا تھا, انہوں نے اس کے لیے اس کو آنسر کیسے کیا, اور فائنلی اس کے ریزلٹس کیا ہے. چیلنج ہے ریکروٹ اے نیو جنریشن آف ایوان سیلس پیپل. اب جیسے میں نے ڈسکس کیا ہے کہ ایوان از ون آف دا کمپنی ہو از موسٹلی بیسڈ آن سیلس پیپل, پرسنل سیلنگ. اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ اپنی ظاہری بات ہے جتنے زیادہ سیلس کے لوگ ہوں گے اتنی زیادہ ان کی سیلز ہوگی, اور ڈفرینٹ ریجنز میں, لوکیشنز میں ان کو اپنے سیلس ٹیم بھی چاہیے. نیچرلی دے نیڈ اے بگ سیلس فورس. انہوں نے اپنا جو پروگرام تھا اس میں کیا تھا کہ دی انٹروڈکشن آف اے نیو یوتھ برانڈ مارک. انہوں نے ایک اپنا یوتھ کے لیے ایک نیا برانڈ لانچ کیا ود دی نیم آف مارک. اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جوائنٹلی سیلس ٹریننگ پروگرام شروع کیے with one of the famous university of Phoenix, that is آن لائن یونیورسٹی, جہاں پر وہ ڈسٹینس لرننگ کے تھرو آپ کو ٹریننگ یا کورسز آفر کرتے ہیں. انہوں نے ان کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی, اور اس یونیورسٹی نے ایک نا سیلس ٹریننگ پروگرام آن لائن شروع کیا, تاکہ ریگارڈلیس کہ لوگ کہاں پر لوکیٹڈ ہیں. دیکھیں جب آپ کیا نام ہے ایک بہت بڑے جغرافک ایریا کو کور کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو سیلس ٹیم چاہیے ہوتی ہے, تو اب ڈفرینٹ ریجنز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے وہاں پہ ٹریننگ پروگرام شروع کیا, اور اس میں انہوں نے انکریج کیا اسپیشلی دا ینگ پیپل کو. اور پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جی جو لوگ یہ ٹریننگ لیں گے ان کو اگر کوئی کورس کرتے ہیں اس میں ایگزمپشن مل جائے گی اتنے ٹائم پیریڈ کی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جنہوں نے کورس کیا ان کو ایوان ہائر کرتی تھی اور ان کو اپنی پروڈکٹ کی سیلنگ کے لیے کہ یوز کرتی تھی. سملرلی انہوں نے کیا کیا, ایک نیو میگزین کیٹلاگ میٹ مارک انہوں نے اسٹیبلش کی, اور ریزلٹس اس کے کیا رہے. Although it's too early to tell, but the target audience, young women 16 to 24, is a huge potential market. No doubt that they are able to generate a lot of interest. They are able to increase their sales. اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ جو ان کی جو ٹارگٹ مارکیٹ اسپیشلی فار دس برانڈ, اس کی ایج بریکٹ تھی 16 to 24 فیمیل. اور یہ جو ہے یہ تقریباً جو ہے ان کی جو اسپینڈنگ اپروکسیمیٹلی جو ہے دیٹ از $24 بلین. تو آپ اس سے انداز لگا لیں کہ کتنی بڑی مارکیٹ ہے, اور صرف وہی بات ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے, آپ کے پاس پوٹینشیل ہونا چاہیے, آپ کی ویژن ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ یو کین میک مارکیٹنگ اور سیلس اسٹریٹجیز ٹو کیٹر آل دیز مارکیٹس. تو ایوان جو ہے فرام پرسنل سیلنگ پوائنٹ آف ویو دے ہیو سو مینی سکسیس اسٹوریز. اچھا نیکسٹ کویشچن ہے کہ ہاؤ ڈز پرسنل سیلنگ ورک. Personal selling, person-to-person interactive communication used to ultimately persuade a current prospective customer to buy something. In simple language, personal selling کیا ہے؟ Personal selling means کہ آپ کے پاس ایک پرسن فزیکلی آپ کے سامنے فیس ٹو فیس آپ کے سامنے آتا ہے, اور وہ آپ کو کنونس کرتا ہے, انکریج کرتا ہے کہ آپ اس کی جو پروڈکٹ جس کو وہ بیچنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو اس کے فیچرز بتائے گا, آپ کی جو بھی آبجیکشنز ہیں, آپ کے کوئی کہ کویسچنز ہیں ان کو ایڈریس کرے گا. اور اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے؟ الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہی وانٹ ٹو سیل دوز پروڈکٹ ٹو یو. تو بیسیکلی دس از پرسنل سیلنگ. اینڈ جسٹ ون تھنگ I want to add, and that is the oldest marketing communication functions. پرسنل سیلنگ جو ہے یہ سب سے اولڈسٹ مارکیٹنگ کمیونیکیشن فنکشنز ہیں
باقی ساری چیزیں اس کے بعد آئی ہیں، لیکن پرسنل سیلنگ جو ہے جب دو بندوں نے آپس میں کوئی ڈیل کی تو وہیں سے پرسنل سیلنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی. میں نے اوپننگ میں بھی کہا تھا کہ why I'm emphasizing more on personal selling and why I have even 2 lectures. One is preliminary steps and the second is advanced step. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں وہی بات کہ پاکستان میں جو ہے there is more personal selling environment. یہاں پر جو اپرچونٹیز ہیں، جو گروتھ ہیں، ایون سم ٹائمز دے گیو یو دی ٹائٹل آف مارکیٹنگ مینیجر اور مارکیٹنگ ایگزیکٹو، لیکن اگر آپ اس کی ڈیٹیلز میں جو ہے اپنی جاب ڈسکرپشن کی اور اگر آپ ایویلویٹ کریں کہ ایکچولی آپ کیا کر رہے ہو تو دین یو ریئلائز کہ یو آر ڈوئنگ لیس مارکیٹنگ مور سیل. تو بینگ اے بزنس گریجویٹ یو شوڈ ہیو ویری گڈ آئیڈیا. اور جب آپ نے اپنے یعنی کہ اپرچونیٹیز زیادہ ہیں اور آپ کو کیا نام ہے اگر کام اس کا سیل کا کرنا ہے تو پھر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو سیل کا بخوبی اندازہ ہو کہ سیل کیا ہے، کیسے ہوتی ہے. بے شک آپ سیلز کی جاب کر رہے ہوں، بے شک آپ مارکیٹنگ کی جاب کر رہے ہیں، بے شک آپ مارکیٹنگ پلان بنا رہے ہیں، بے شک آپ کیا نام ہے کسی کمپنی کو رن کر رہے ہیں. سیلز کا نالج ایک ایسا نالج ہے کہ جو ہمیشہ آپ کو ہیلپ کرے گا. Even if you are the CEO of the company, you are running your own business, even you are a customer, even then. اور اس سے میں نے شروع میں بتایا ہے کہ کیا نام ہے ضروری نہیں کہ اگر آپ یہ کام کریں، ایون آپ کی کوئی بھی پرسنالٹی ہے. مارکیٹنگ والوں کو تو اسپیشلی جب وہ جاب انٹرویو میں جاتے ہیں تو جو یعنی کہ ریکروٹمنٹ ٹیم بیٹھی ہوتی ہے وہ اکثر آپ ان کا پہلا ہی کویسچن یہ ہوتا ہے کہ اوکے سر, you are here to join us as a marketing manager, so we appreciate if you market yourself, to consider yourself as a product and market yourself. means کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ میں ایسی کیا خاص بات ہے, آپ میں اور باقی جو کینڈیڈیٹ ان میں کیا ڈفرینس ہے. اس سے مارکیٹ میں کہتے ہیں کہ یونیک سیلنگ پروپوزیشنز. تو یہاں پر آپ کی وہ ساری جو سی ہیں, جیسے ہم کسی پروڈکٹ کے کہتے ہیں کہ جو اس کے فیچرز ڈیولپ کریں, اس کی پروڈکٹ جیسے ہم کہتے ہیں جی پرائسنگ کریں, اس کی پروموشنز کریں, یہی چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو وہیں پر جا کے جب آپ کو اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے تو وہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ ہاؤ یو کین مارکیٹ یور سیلف نائسلی. اور اس میں جو ہے آپ کا جو سیلز کا جو ایکسپیرینس ہے, سیلز کا جو نالج ہے, اٹ ول ہیلپ یو الاٹ. اچھا, اس کے علاوہ ایکوائرنگ نیو کسٹمرس, ایک یعنی کہ ڈسکشنز ہیں جو ہم نے پہلے بھی کی تھی. دی کاسٹ آف ایکوائرنگ نیو کسٹمر از آلویز ہائی. کسٹمرس کو ریٹین کرنے کا کاسٹ ہمیشہ کم ہوتی ہے. اگر آپ کیا نام ہے نئے کسٹمرس کی سرچ میں جائیں گے یا یو ٹرائی ٹو گیٹ نیو کسٹمرس, اٹس آلویز کاسٹلی. یو ہیو ٹو اسپینڈ مور منی. اس لیے کیا ریکمینڈ کیا جاتا ہے, اس لیے یہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھے کسٹمرز ہیں, ایگزسٹنگ کسٹمرز, اچھے کسٹمرز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دوز ہو آر گیونگ یو مور بزنس, ہو آر پیئنگ دیئر ڈیوز آن ٹائم, ہو آر ناٹ کریٹنگ اینی پرابلم فار یو, دیز آر دا گڈ کسٹمرز. تو ان کو ریٹین کریں انسٹیڈ آف گوئنگ فار دا نیو کسٹمر. نیو کسٹمر اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ کیا نام میں آپ بہت زیادہ کسٹمرز کو مینیج نہیں کر سکتے تو انسٹیڈ آف گوئنگ فار دا نیو کسٹمر, ریٹین دا ایگزسٹنگ کسٹمرز. دا ریزن از بیکاز دی مور ٹائم دے اسپینڈ, ڈیفینیٹلی دے ول انکریز دیئر اسپینڈنگ. تو یہاں پہ بھی کیا ہے پرابلم, 15 to 20% کسٹمرز ٹرن اوور ریٹ ایچ ایئر. یہ 15 سے 20% لوگ تو جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ نے ان کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے. اگر آپ نے ظاہری بات ہے جب آپ کے 15 یا 20% لوگ جو سے ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو نیچرلی آپ کو ان کی جگہ نئے کسٹمرز چاہیے. اب اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے جو ویز ٹو رسپونڈ میں جو ہے نمبر 1 از پراسپیکٹنگ. پراسپیکٹنگ مینس کہ جب ہم نئے کسٹمرز کو سرچ کرنے جاتے ہیں, when we explore, we try to find out new customers. This process is called prospecting. The second is following up on sales leads.
سملرلی ہمارے پاس بہت ساری سیلز لیڈز آتی ہیں. جیسے کوئی بھی کمپنی جب ایڈورٹائز کرتی ہے اس کے اگینسٹ انکوائریز جنریٹ ہوتی ہیں. جب انکوائریز جنریٹ ہوتی ہیں تو بیسیکلی کیا ہے کہ دے آر انٹرسٹڈ ان یور پروڈکٹس. تو بیسیکلی دیز آر دا سیلز لیڈس. There are certain people who are interested in your products and they want to know more about your product. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو سیلز کے لوگ ہیں وہ ان کو بڑے سسٹمیٹک طریقے سے ان کو بریف کرتے ہیں, پروڈکٹ کی فیچرز بتاتے ہیں, ان کو نالج دیتے ہیں, ان کے جو بھی کویسچنز ہوتے ہیں, کنسرن ہوتے ہیں, ان کو ایڈریس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کنونس کریں کہ وہ ان کی پروڈکٹ کو بائی کریں. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ جو ہے دیٹ از ٹفسٹ چیلنج, کولڈ کالنگ. کولڈ کالنگ مینس کہ آپ وہ کال, سیلز کال جو آپ بغیر اپوائنٹمنٹ کے کرتے ہیں. یعنی آپ کہیں پر گئے ہوئے کسی آفس میں یا بلڈنگ میں ہیں اور وہاں پر آپ نے وداؤٹ اپوائنٹمنٹ یو ریئلائز, یو فائنڈ کہ دیر از اے پوٹینشیل از دیئر, اینڈ وداؤٹ پریور کمٹمنٹ, اپوائنٹمنٹ, یو جسٹ واک ان اینڈ یو گیو سم سارٹ آف اے سیلز پریزنٹیشن. دس از بیسیکلی کولڈ کالنگ. پروفیشنل سیلز میں ایسے آگے جا کے بھی ڈسکس کروں گا جب ہم کولڈ کالنگ کو ڈسکس کریں گے. پروفیشنل سیلز میں اس کو ریکمینڈ نہیں کیا جاتا, لیکن اس میں بھی کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ کولڈ کالنگ سم ٹائمز پے. ٹھیک ہے, اس لیے اس میں کوئی اتنی بری بات نہیں ہے, لیکن ریکمینڈ یہی کیا جاتا ہے کہ آپ پروفیشنل سیلز کے کال پہ جائیں. پروفیشنل سیلز کالز مینس کہ آپ پرائر اپوائنٹمنٹ لیں, کلائنٹ کو بھی پتا ہو, آپ کو بھی پتا ہو کہ آپ آ رہے ہیں, آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے اور آپ کیوں جا رہے ہیں, بجائے ایسے کہ آپ ویسے ہی جائیں, اپنا بھی ٹائم ویسٹ کریں اور دوسری کو بھی بیڈ امپریشن دیں. تو اس سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹ لیں. لیکن کولڈ کالنگ بھی ہے, اور ٹفسٹ چیلنج اسی لیے ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے. دیکھیں, ایک چیز آپ بغیر پلاننگ کے کر رہے ہیں تو نیچرلی وہ ٹف ہوگی. ایک چیز آپ پلان کر کے کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے ٹو سم ایکسٹینٹ ایزی ہوگی. اس لیے اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ لی ہے آپ کو گیٹ ان ایزیلی مل جائے گا. اگر آپ کولڈ کالنگ پہ جا رہے ہیں تو مے بی اٹ ول بیکم ڈیفیکلٹ فار یو ٹو گیٹ ان. بہرحال یہ چیزیں جو سی ہم اگین اینڈ اگین ڈسکس کریں گے جب ہم سیلنگ پروسیس میں اسٹیج پر پہنچیں گے. اگین ریٹیننگ کرنٹ کسٹمرز, پرابلم آفن اوور لک ان فیور آف اٹریکٹنگ نیو کسٹمرز. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات کمپنیز جو سی ہیں وہ اس کو اوور لک کر جاتی ہیں. اوور لک مینس کہ دے آر گوئنگ فار دا نیو کسٹمرز اینڈ دے فارگیٹ اباؤٹ دی کرنٹ اور ایگزسٹنگ کسٹمرز. تو وہ یہاں پہ ایمفیسائز کر رہا ہے, وہ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کیا نام ہے کرنٹ کسٹمرز کو رسپیکٹ دیں, عزت دیں, ان کو ریٹین کریں. اب یہاں پر کیا ہے کہ بلڈ ٹرسٹ بائی بینگ کسٹمر اورینٹیڈ, ڈیمانسٹریٹنگ ڈیپینڈیبلٹی, بینگ آنیسٹ. تو وہ یہاں پہ یہی بات کر رہا ہے کہ آپ کیا نام ہے ٹرسٹ ڈیولپ کریں. اور ٹرسٹ آپ کیسے ڈیولپ کریں گے؟ آپ کسٹمر اورینٹیڈ رہیں, کہ وہی بات جو ہم نے شروع میں کہی تھی کہ سیلس پرسن جو ہے ہی ورک فار دا کسٹمرس ناٹ فار دا کمپنی. کہ ہی آلویز ٹیک کیئر آف ہز کسٹمرس. وہ کسٹمرس کے ساتھ آنیسٹ رہتا ہے. کسٹمر جب کوئی سولوشن دیتا ہے تو اٹس بیسڈ آن آنیسٹی, ایک ٹرسٹ فیکٹر ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی اس نے کہا کہ جی اگین اینڈ اگین وہ کہہ رہا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو ریٹین یور کسٹمرز یو ہیو ٹو ڈیولپ دی ٹرسٹ. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ٹریٹنگ کرنٹ کسٹمرز لائک نیو وانس. دیکھیں جس طرح ہمارا بھی ہوتا ہے کہ جی ہم ہر نئے آنے والے کو ہم بہت عزت دیتے ہیں, جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں. یہی چیز اس نے یہاں پر کہی ہے کہ آپ کے جو پرانے کسٹمرز جو ہیں ان کو بھی ٹریٹ کریں لائک نیو کسٹمرز. کہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو 10 سال سے کسٹمرز تب آپ کو یار کوئی بات نہیں ہے 10 ایئرس ہمارے ساتھ ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اس کے کون سا کوئی. اور جو نیا بندہ ہے جی آپ اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں, اس کا خیال رکھ رہے ہیں, اس کو انفارمیشن دے رہے ہیں, اس کو رسپانس دے رہے ہیں, اس کو فیڈ بیک دے رہے ہیں, اس کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں. لیکن جو بیچارہ پرانا کسٹمر ہے, کیونکہ وہ پرانا کسٹمر ہے, اس کے ساتھ آپ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں, نہ اس کے ساتھ کوئی آپ کی انٹریکشن ہو رہی ہے, نہ اس کو کیا نام ہے آپ کو اسپیشل اوکیزنس پہ یاد کر رہے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پلیز ڈونٹ ڈو دیز سارٹ آف دا مسٹیکس. ٹریٹ یور اولڈ کسٹمرز لائک نیو کسٹمرز مین کہ یو ول گیو دی سیم ویٹیج, same understanding, same respect, same facilities, same customer services to your old customer like your new ones.
پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پرسنل سیلنگ کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں. اس میں جو ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ ٹپیکل میجریبل ایگزامپلس. جو سیلس کی جاب ہوتی ہے نا، یہ میں ٹف بھی کیوں لگتی ہے؟ یہ ہمیں اس لیے بھی ٹف لگتی ہے کہ اٹس ویری ایزی ٹو میئر. اگر آپ نے کسی سیلس پرسن کی پرفارمنس کو میئر کرنا ہے تو اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. یو کین میئر اٹ ویری ایزیلی. ایون سم ٹائم دیٹ از آن یور فنگر ٹپس. لیٹس سے کہ اس کا منتھلی کوٹا ہے جی، اس نے 50 آئٹمس بیچنے ہیں. ہاں جی، آپ نے کتنے بیچے؟ 25. آپ کی تو پرفارمنس 50% ہے. ویری ایزی. آپ نے سپوز 1 ملین ریونیو جنریٹ کرنا تھا، آپ نے کتنا ریونیو جنریٹ کیا؟ سر 500,000. یار آپ کی تو پرفارمنس 50% ہے. اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. یو شوڈ ہیو ٹو امپروو. اب یہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح میئر کر سکتے ہیں. دا فرسٹ ون از میک ٹیکسٹ کولڈ کالس. کہ اس نے کولڈ کالس کتنی لگائی ہیں. کولڈ کالس مینس کہ ہاؤ مینی ٹائم ہی کنٹیکٹڈ ٹو فائنڈ آؤٹ دی پراسپیکٹس. دیکھیں، ایک بندہ اگر کیا نام ہے سیلس کال پر ہی نہیں جا رہا، ہی از ناٹ ٹرائنگ اینڈ کانٹیکٹنگ ود دا پیپل، ہاؤ ہی ول جنریٹ اور ہاؤ ہی ول میک سیل. تو سیلس پرسن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سیلس کال، اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ پر ڈے، پر ویک، پر منتھ اس نے کتنی سیلس کال لگائی. اور اس میں یہ ہے کہ کچھ کولڈ کالز بھی ہوتی ہیں، کچھ آپ کی اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس نے کتنی، کیونکہ اگر آپ 10 سیلس کال کر رہے ہیں تو دین مے بی یو آر ایبل ٹو میچور اونلی 1، 10 میں سے ایک. تو اسی حساب سے آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، کون سی پروڈکٹ آپ کے پاس ہے، کتنے یعنی کہ اسکلفل سیلس پرسن ہیں آپ. یہ ساری چیزیں جو ہیں کاؤنٹ کرتی ہیں اور اس کے حساب سے آپ کی پرفارمنس بنتی ہے. پھر یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی وائی کوالیفائڈ سیلس لیڈس. دیکھیں، آپ سیلس کالز تو لگا رہے ہیں، اس میں سے آپ نے کوالیفائی کتنی کی آپ نے جو سیلس لیڈ. ناٹ نیسیسریلی کہ جتنے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ الٹیمیٹ آپ کے کسٹمرز بن جائیں، یو آر ایبل ٹو سیل. ایسے کہا نا 10 ہیں، اس میں سے 1 ہے، 10 میں سے 2 ہیں، 10 میں سے 5 ہے، 10 میں سے 10 آپ نے کمال کر دیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی کوالیفائڈ سیلز لیڈز کتنی ہیں. پھر اس کے بعد جو تیسرا جو آپ کو دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انکریز کرنٹ کسٹمرز بزنس بائی Z%. کہ آپ نے انکریز کتنا کیا ہے. کہ سپوز لیٹس سے کہ ہمارے 1000 کسٹمر سے، تو اب آپ نے کتنے کسٹمرز اس میں ایڈ کیے، وہ پرسنٹیج کیا بنتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیلس پرسن کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو اس نے سیلس کالز کتنی لگائی ہیں، اس کے بعد اس نے کوالیفائڈ سیلز لیڈز کتنی جنریٹ کی ہیں، نئے کسٹمرز اس نے کتنے بنائے ہیں، ریونیو اس نے کتنا جنریٹ کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ان کو کمبائن کیا جائے تو بڑی آسانی سے کسی بھی سیلس پرسن کو میجر کیا جا سکتا ہے، اور اس سے اس کی پرفارمنس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی سیلس پرفارمنس کس قسم کی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ پرسنل سیلنگ اسٹریٹجیز ہیں. کہ پرسنل سیل میں جو سے آپ کے پاس اسٹریٹجیز کیا ہیں. یہاں پر اگر براڈلی یعنی اس کو ہم ڈیفائن کریں تو دیر آر 2 ٹائپس آف کیٹیگریز. ون از سولوشن انٹرپرائز سیلنگ. ہم اسٹریٹجیز کی بات کر رہے ہیں تو جب آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں ایز فار ایز دا پرسنل سیلنگ اسٹریٹجیز آر کنسرن. دا فرسٹ ون از دا سولوشن، اس کو ود ان بریکٹ کو انٹرپرائز سیلنگ. Helping customers solve problems or take advantage of opportunities. اب اس میں کیا ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ نے کسٹمرز کو اس کے جو بھی ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، آپ نے ان کو ایڈریس کرنا ہے اور اس کو آپ نے کوئی نہ کوئی سلوشن دینا ہے. اگر تو آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ سلوشن سیلنگ کر رہے ہیں کہ یو آر پرووائڈنگ اے سلوشن. اور کسٹمرز کو نیچرلی کوئی پرابلم ہوتا ہے، دیٹس وائی ہی از گوئنگ فار دا ٹو بائی اے پروڈکٹ. کہ جی یار یہ مسئلہ ہو گیا، آئی ایم ناٹ ہیپی ود مائی کرنٹ پروڈکٹ، آئی وانٹ ٹو سوئچ اوور، آئی ایم لوکنگ فار اے نیو آئٹم.
ठीक है, बट आई हैव द लीस्ट आइडिया, आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस माई पास्ट प्रोडक्ट, बट नाउ आई वांट टू गेट अ बेटर प्रोडक्ट. तो अब ये सारे जो भी उसके कंसर्न्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, उसके इश्यूज हैं, उसकी प्रॉब्लम्स हैं, उसके क्वेश्चंस हैं, इन सारों को कौन एड्रेस करेगा? अगर कोई सेल्स पर्सन उनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके उसको रिजॉल्व करता है, उसको मीनिंग की प्रॉपर उसको आंसर करता है, तो नेचुरली ही हैज़ अ सेटिस्फाइड कस्टमर एंड इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू क्लोज अ सेल्स डील्स टू दैट जेंटलमैन. तो यहाँ पर भी क्या है कि अगर आप ये रोल प्ले कर रहे हैं तो फ्रॉम स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू यू आर सोल्यूशन सेलिंग. इसके मुकाबले में जो दूसरा है दैट इज पार्टनरिंग, वर्किंग विद प्रॉस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स एज बिजनेस पार्टनर्स. अब इसमें क्या है कि इसमें आप एक स्टेप और आगे चले जाते हैं. आप उसको कहते हैं कि आई एम जस्ट लाइक योर पार्टनर, यू नीड दिस प्रोडक्ट एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्रोडक्ट, सो लेट्स वी जॉइन हैंड, वी वर्क लाइक अ पार्टनर. ठीक है, आप मुझे बताओ कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, मैं उस हिसाब से आपको एक अच्छी क्या नाम है प्रोडक्ट दूंगा, एक अच्छा सोल्यूशन दूंगा, एंड वी वर्क लाइक अ पार्टनर. तो आपके पास ये जो है ये नहीं कि दो ही ऑप्शंस होते हैं. अब बिजनेस पार्टनर्स में ये भी है कि जैसे आप ये समझ लें कि अब एक रिटेलर है, एक होलसेलर है, तो जाहिर बात है इफ दे आर नॉट वर्किंग लाइक पार्टनर मे बी दे आर अनएबल टू जनरेट सेल्स. रिटेलर की सेल जनरेट नहीं होगी तो होलसेलर को बेनिफिट नहीं होगा. होलसेलर जो है अगर रिटेलर को सपोर्ट नहीं करता तो रिटेलर जो है वो कुछ नहीं कर सकता. तो वहाँ पर यह है कि आपको यू हैव टू वर्क, ऑल्दो यू आर वर्किंग एज अ सेल्स पर्सन, but with your prospects or client you are working just like a partner where actually you are sharing the responsibility just to achieve your certain objectives. So in personal selling strategies we have two strategies, one is solution selling and the second is partnering, and it's very easy to understand. Now actually we are starting our selling process. अब सेलिंग प्रोसेस बिफोर वी गो इनटू द डिटेल. अब सेलिंग क्या है? इट्स अ प्रोसेस दैट मीन्स देयर इज नो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट. ठीक है, ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है. लेकिन फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम प्रोस्पेक्टिंग. इसमें मैंने प्रोस्पेक्टिंग बताया था. प्रोस्पेक्टिंग मीन्स कि जी आपने आइडेंटिफाई करना है कि हु विल बाय आवर प्रोडक्ट. आपके पास एक प्रोडक्ट है यार, ये मैं किसको बेचूं? जैसे कोई भी आदमी जब वो नया नया सेल्स कैरियर में जाता है तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जब वो कह देते हैं कि जी ओके योर ट्रेनिंग इज कम्प्लीटेड, ठीक है, यू हैव द प्रोडक्ट नॉलेज, प्राइस लिस्ट इज विद यू एंड वट एवर द इंफॉर्मेशन यू नीड वी ऑलरेडी प्रोवाइडेड. नाउ यू हैव अ टारगेट ऑफ लेट्स से यू हैव टू सेल 50 यूनिट्स इन 1 month और यू हैव टू जनरेट अ रेवेन्यू ऑफ 1 million in 1 month. हैप्पी सेलिंग, गुड लक. अब मुझे ये बताएं कि एक नया बंदा जो अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी से निकला है वो तो बेचारा एकदम परेशान हो जाएगा कि यार ये किस मुसीबत में फंस गया, मैं किसको जाकर बेचूं, हु विल बाय दिस प्रोडक्ट, टू होम आई विल कॉन्टैक्ट. तो उसका जो सोल्यूशन है वो अभी आपको जो है यहाँ पर मैं आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्ट्स, कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि हु विल बाय दिस प्रोडक्ट. देखिए मोबाइल फ़ोन है, उसके एक अपने उसके कस्टमर्स हैं. मल्टीमीडिया है, उसका एक अपना कस्टमर है. लैपटॉप है, उसका एक अपना कस्टमर्स है. कंप्यूटर है, उसका एक अपना कस्टमर्स है. पेन है, पेंसिल है, रेजर है, उनके अपने कस्टमर्स हैं. अब ये नहीं हो सकता कि क्या नाम है प्रोडक्ट कोई हो और आप बेचने किसी और को जा रहे हो. अगर आप ऐसा करेंगे यू डोंट नो टू होम यू वांट टू सेल, हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस, तो maybe you can't sell even a single piece. But the day you are able to find and you know how to prospect, कि उनको कैसे find out करना है, उनको कैसे identify करना है, तो your job will become easy. बहरहाल क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जी मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको क्या नाम है आपके जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करूंगा, आपको क्या नाम है इतनी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कम से कम जो है सेलिंग प्रोसेस जो है वो आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट टास्क ना रहे.
تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ کم از کم مور دین 1 ڈزن جو سے نا ویز شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جہاں سے آپ اپنا سٹارٹ لے سکتے ہیں. یو کین آئیڈینٹیفائنگ پراسپیکٹس. تو لیٹس سے کہ ہاؤ یو کین اسٹارٹ. پریزنٹ کسٹمرس. دیکھیں آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, اس کے کچھ ایگزسٹنگ کسٹمرس تو ہوں گے. سپوز آپ نے ایک کمپیوٹر کمپنی کو جوائن کیا جو کہ کمپیوٹر ایکسیسریز اور کمپیوٹر پارٹس اور کمپیوٹر اکوپمنٹ بیچتی ہیں. اب انہوں نے ایک نیا یعنی کہ ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا جہاں پر وہ پرنٹر اسکینرز وغیرہ بیچ رہے ہیں, اور آپ کو انہوں نے اس یعنی کہ ڈپارٹمنٹ کے لیے ہائر کیا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, پریزنٹ کسٹمرز کے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پریزنٹ کسٹمرز کون سے ہیں کہ جنہوں نے آلریڈی آپ سے کمپیوٹر لیپ ٹاپ خریدے ہوئے ہیں. آپ ان سے کانٹیکٹ کریں گے کہ سر آپ نے ہم سے لیپ ٹاپ کمپیوٹر خریدا تھا, ناؤ وی آر آلسو پرووائڈنگ پرنٹرز اور اسکینرز. And like you already have this model of laptop, so we have a very good offer, economical printer matching with that model. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے پریزنٹ کسٹمرز ہوتے ہیں آپ وہاں سے سٹارٹ لے سکتے ہیں. انہی کو انفارمیشن بھیجیں کہ جی ہمارے پاس ابھی ایک نئی چیز آ گئی ہے, نئی پروڈکٹ آ گئی ہے, اس کا اپ ماڈل آ گیا ہے. اف یو آر انٹرسٹڈ, یو وانٹ ٹو چینج, یو وانٹ ٹو اپ گریڈ, اور یو وانٹ ٹو بائی اے نیو, یا یو وانٹ ٹو ریکمینڈ اینی باڈی. پریزنٹ کسٹمر. اس کے بعد اس کے مقابلے ہوتے ہیں فارمر کسٹمر. فارمر کسٹمرز مینس کہ دے ور یور کسٹمرز بٹ انفارچونیٹلی دے آر ناٹ ناؤ پارٹ آف دا آرگنائزیشنز. ناؤ دے آر ناٹ بائنگ یور پروڈکٹ. اگین ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کا اگر کوئی کنسرن تھا, کوئی ایشو تھا, پرابلم تھا, اس کو ایڈریس کریں, ان کو انفارمیشن دیں, اور دے نو یور آرگنائزیشن, دے آلریڈی یوز یور پروڈکٹس. تو چانسز آر دیئر کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا ایشو ہے تو اس کو آپ ریزالو کریں, اینڈ یو آر ایبل ٹو ون بیک دوز فارمر کسٹمر اگین. اچھا, اس کے بعد کیا اینڈ لیس چین. اب اینڈ لیس چین کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم ریفرل بھی کہتے ہیں, کہ جہاں پر یعنی کہ ہم ایک صاحب کے پاس جاتے ہیں, ان کو ہم کنونس کرتے ہیں, ہم کو بھی اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی آپ مزید کوئی بتائیں. آپ کی فیملی یا آپ کے فرینڈ, آپ کے سوشل سرکل میں اگر کوئی شخص ہے جو اس پروڈکٹ میں انٹرسٹڈ ہو, جو یہ پروڈکٹ خریدنا چاہتا ہے, آپ ہمیں اس کا ریفرنس دیں, ہمیں اس کا کانٹیکٹ نمبر دیں. ہم آپ کے ریفرنس سے, اگر آپ نہیں کرنا چاہتے, ہم ویسے ہی اس سے کانٹیکٹ کریں گے, اور اس کو بھی ہم سیم میسج, سیم انفارمیشن پاس آن کریں گے. ہو سکتا ہے جس طرح آپ نے پروڈکٹ لیے ہیں آپ کو اچھی لگی ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی اس کو لائک کریں. تو اس طرح آپ نا ایک ریفرنس لیتے ہیں, پھر اس سے دوسرے کا ریفرنس, دوسرے سے تیسرے کا ریفرنس لیتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو بہت آسانی سے بہت سارے ریفرنسز مل جاتے ہیں, جن میں سے آپ اگر چاہیں تو بہت سارے لوگوں کو آپ میچور بھی کر سکتے ہیں. سینٹر آف انفلوئنس. ہم سب انفلوئنس ہوتے ہیں. اٹ کین بی یور فیملی ممبر لائک پیرنٹس, ایلڈر بردر, سسٹرز, انکل, اور اٹ کین بی ریلیجیس لیڈر, پولیٹیکل لیڈرز. آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں, آپ کا مینیجر ہے, آپ کا باس ہے. اب یہ جو ہے ان کو آپ کو چاہیے ان کو یوز کریں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی یعنی کہ پراسپیکٹ ہے, آپ اس کو انفلوئنس یوز کریں کہ سر آپ پلیز ان کو بریف کریں, ان کو بتائیں کہ دس از اے نائس پروڈکٹ, اور انٹروڈیوس مائی سیلف. اب نیچرلی جب وہ ایک باس ہے, ایک مینیجر ہے, جب اپنے سب آرڈینیٹ پر یا اپنے کولیگس پر اگر وہ اپنا انفلوئنس شو کرے گا تو نیچرلی آپ کو ایک بہت بڑی ایک ایج مل جائے گی. تو یہ بھی اٹس اے گڈ وے ٹو آئیڈینٹیفائنگ پراسپیکٹ. کولڈ کالنگ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ گھومتے پھرتے جہاں پر آپ کو کوئی نظر آئے آپ وہاں پر اپنی سیلس کال لگائیں, کنونس کریں. اس کے علاوہ نمبر 6 پہ جو تھا اسپاٹرس. اب یہ اسپاٹرس کیا ہوتے ہیں, یہ ینگ لوگ ہوتے ہیں, ٹرینی ہو سکتے ہیں, جنہوں نے جسٹ اپنا کیریئر سٹارٹ کیا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے جو ایکسپیرینس لوگ ہیں, مینیجرز ہیں, ان کا ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے. یہ اسپاٹرز کیا کرتے ہیں, یہ مارکیٹ سے انفارمیشن گیدر کرتے ہیں, جو بیسک ہوتا ہے نا پراسپیکٹس کی جو انفارمیشن ہے اس کو کلیکٹ کرتے ہیں, اس کا کانٹیکٹ نمبر ہے, اس کا انٹرسٹ لیول ہے, اس کی بیک گراؤنڈ ہے, وہ ساری انفارمیشن لا کے اپنے سینئر ساتھی کو دیتے ہیں, اور سینئر ساتھی جو ہے اس کو وہاں سے آگے لے کر جاتا ہے. تو اسپاٹرز اگین اٹس اے گڈ وے ٹو آئیڈینٹیفائنگ پراسپیکٹ. ڈائریکٹریز, there are so many directories are available like white pages, yellow pages, یا ٹریڈ ڈائریکٹریز ہیں, چیمبر آف کامرس کی ڈائریکٹریز ہیں,
گورنمنٹ امپلائیز کی ڈائریکٹریز ہیں, کسی انسٹیٹیوشنس کی ڈائریکٹریز ہو سکتی ہیں. سو یو کین فائنڈ اے لاٹ آف انفارمیشن, یو کین فائنڈ اور آئیڈینٹیفائنگ پراسپیکٹس فرام دوز ڈائریکٹریز. میلنگ لسٹ, جیسے کوئی کلب ہے, کوئی گولڈ کارڈ کی ممبرشپ ہے یا کسی اور ایلیٹ کلب کی ہے, تو یہ ساری جو میلنگ لسٹ ہیں اٹ کین بی اے گڈ سورس آف آئیڈینٹیفائنگ پراسپیکٹ. اس کے علاوہ کچھ پروفیشنل سروسز کمپنیز ہیں جو آپ کو لائک ادر سروسز آپ کو پراسپیکٹنگ سروسز پرووائڈ کرتی ہیں, وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں کہ ہاؤ یو کین فائنڈ پراسپیکٹس. وہ اپنی فیس چارج کرتی ہیں اور اس کے اگینسٹ آپ کو انفارمیشن دیتی ہیں, آپ کو ویز, مینز اور ڈیٹا پرووائڈ کرتی ہیں دیٹ ہیلپ یو ان آئیڈینٹیفائنگ دی پراسپیکٹس. ایڈورٹائزنگ, جب ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں اس کے اگینسٹ جو انکوائریز آتی ہیں, جو کالز آتی ہیں, لوگ اپنا کیا نام ہے ای میلز کرتے ہیں, پرسنلی واک ان کرتے ہیں, کال کرتے ہیں, یہ سارا کیا ہے آپ کے وہی آئیڈینٹیفائنگ پراسپیکٹس ہیں. پرسنل کانٹیکٹس, نیچرلی ہمارے اپنے پرسنل کانٹیکٹس ہوتے ہیں. اٹ کین بی آور فیملی ممبر, فرینڈس کے آگے فیملی ممبرس, کولیگس, ہمارے انسٹیٹیوشنز ہو سکتے ہیں, ہمارے ٹیچرز ہیں, فیکلٹی ہیں. تو یہ سارے آپ کے جتنے بھی پرسنل کانٹیکٹس ہیں ان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی دس از اے پروڈکٹ, آئی ایم دا سیلس پرسن آف دیٹ کمپنی اینڈ وی ہیو دیز سارٹ آف دا پروڈکٹس اف اینی باڈی انٹرسٹڈ. سو پرسنل کانٹیکٹس اگین ویری امپورٹنٹ. ٹریڈ شوز اینڈ ایگزیبیشنز, یہ جو ایکسپوز لگتے ہیں جب آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, وہاں پہ بڑی کامن سی پریکٹس ہوتی ہے کہ جی لکی ڈرا ہوگا, یہ ہمیں کوئی گیو اویز دیں گے, اور وہاں پہ ہوتا ہے کہ پلیز ڈراپ یور وزٹنگ کارڈ, یا لوگ آتے ہیں آپ ان کا ڈیٹا لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی آپ کو کس قسم کی انفارمیشن چاہیے, آپ اپنے کانٹیکٹ ڈیٹیل دے دیں, اپنا وزٹنگ کارڈ دے دیں. ہمارے پروفیشنل سیلس پیپل ول کانٹیکٹ یو, وہ آپ کو وزٹ کریں گے, آپ کو ڈیمانسٹریشن دیں گے, آپ کو سیمپلز دیں گے, ٹھیک ہے, آپ کی جو بھی انکوائریز ہیں وہ آپ کو انڈیویجولی اس کو ایڈریس کریں گے. تو یہاں پر ٹریڈ شوز ہو گئے, ایگزیبیشنز ہو گئے, اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیونکہ لوگ آتے ہیں, آپ ان کو پریزنٹیشنز دیتے ہیں, وہ دے وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ, تو وہاں سے آپ کو بہت سارے پراسپیکٹس آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ جو گروئنگ ٹرینڈ ہے کہ انٹرنیٹ پہ یو کین فائنڈ لاٹ آف انفارمیشن. سملرلی یو کین ایکسیس سو مینی ڈیٹا بیسز, یو کین گیٹ انفارمیشن اباؤٹ یور پراسپیکٹس. اس میں جو ہے سوشل میڈیا بھی بہت امپورٹنٹ ہے, فیس بک ہو گیا آپ کا, لنکڈ ان ہو گیا آپ کے, اور اس کے علاوہ بہت ساری سوشل ویب سائٹس ہیں. تو یہ ساری جو سی ہیں اگین دے کین ہیلپ یو اف یو وانٹ ٹو آئیڈینٹیفائی ا پراسپیکٹس. سو ایز آئی پرومس آئی ول شیئر مور دین 1 ڈزن, تو میں نے آپ کے ساتھ کوئی 13 ویز آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں کہ اگر آپ نے کیا نام ہے اپنے یعنی کہ پراسپیکٹنگ کرنی ہو کہ ٹو ہوم یو وانٹ ٹو سیل یور پروڈکٹ اور ہوم ول ٹیک انٹرسٹ ان یور پروڈکٹ, تو آپ اس کو کیسے ڈھونڈیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ ان میں سے 13 میں سے کوئی 5-6 طریقے بھی اختیار کریں تو یو ول بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی یور پراسپیکٹ. اب جو سیکنڈ جونس ہے, ویری امپورٹنٹ کوشچن, آپ نے آئیڈینٹیفائی تو کر لیا, آپ نے کہا کہ جی یہ جو بندہ میرے خیال سے یہ میری پروڈکٹ کو خریدے گا. اب اس سے نیکسٹ ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کو خریدے گا. واٹ از دی یارڈ اسٹک, واٹ از دی کرائٹیریا, ہاؤ یو ول میئر, ہاؤ یو ول فائنڈ آؤٹ. ٹھیک ہے, آپ کیسے اس کو کوالیفائی کریں گے. آپ نے کہا کہ جی یہ ہے, تو آپ کے پاس کیا یارڈ اسٹک ہے, وہ کون سے پیرامیٹرز ہیں. اس کے لیے ہم ایک اپروچ یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں مین اپروچ. اور جو سیلس کے گرو ہوتے ہیں نا, سم ٹائمز وہ کہتے ہیں کہ جی اف ہی از اے مین ہی ول بائی دا پروڈکٹ. تو یہ جو مین ہے یہ کوئی مین وہ مین نہیں ہے, یہ وہ والی وہ بات نہیں ہے. مین از بیسیکلی این ایبریویشن, اور یہ ایبریویشن کس کی ہے. فرسٹ M اسٹینڈ فار منی, A اسٹینڈ فار اتھارٹی, N اسٹینڈ فار نیڈ. تو بہت سمپل سی بات ہے, آپ کا جو کیا نام ہے آپ نے جو کوالیفائی کیا پراسپیکٹ کو,
آپ نے جو آئیڈینٹیفائی کیا کو پراسپیکٹ کو، اس کو اب آپ کوالیفائنگ سٹیج پہ تب لے جا سکتے ہیں کہ اگر اس کے پاس منی ہے، اگر اس کے پاس اتھارٹی ہے، اگر اس کی نیڈ ہے، یس یو کین سیل ہم. اب اس میں جو سوچنے کی بات ہے، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو ہاؤ ہل بائی. آپ مجھ سے پوچھیں گے کیا نام ہے آپ کو BMW اچھی لگتی ہے، میں کہوں گا جی بالکل اچھی لگتی ہے. آپ کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے، بالکل ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ نیچرلی I don't have the resources, suppose. اگر میرے پاس ریسورسز ہوں، میرے پاس منی ہو، I can afford it, yes, why not. سملرلی اگر آپ پوچھیں آپ کو کون سی چیز اچھی نہیں لگتی، ہر وہ قیمتی چیز، ہر وہ اچھی چیز. بٹ وائی وی آر unable to buy, why we are unable to own all those stuff? The reason is because we don't have enough money. Second is authority. سم ٹائم جیسے ایک ہوتا ہے کہ جی آپ ایک بندے کے پاس جا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی وہ میں اپنے والد سے بات کر کے بتاؤں گا، اور آئی ول ڈسکس ود مائی فیملی ممبرس، یا بھائی جان سے بات کریں گے. دیٹ مینس کہ ہی ڈونٹ ہیو دی اتھارٹی، یو آر جسٹ ویسٹنگ یور ٹائم. پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کے والد سے رابطہ کریں، اس کی فیملی سے رابطہ کریں، اس کے بھائی سے رابطہ کریں. آپ ایک آرگنائزیشن میں جا رہے ہیں، وہاں پر ایک صاحب سے مل رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کا ڈیسیجن تو مینیجر صاحب کریں گے، ہمارے چیف ایگزیکٹو صاحب کریں گے. اگین یو آر ویسٹنگ یور ٹائم بیکاز یو ڈونٹ ہیو دی اتھارٹی. اس کے بعد نیڈ. سم ٹائمز آپ پاس منی بھی ہوتی ہے، اتھارٹی بھی ہوتی ہے، بٹ آپ کی نیڈ نہیں ہوتی ہے. مجھے ایک چیز نہیں چاہیے، میرے پاس اس سے بہتر چیز ہے، یا مجھے وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے میری. لیکن یہاں پر تھوڑا سا ایک ہے کہ سم ٹائمز he is not realizing but a salesperson can create a need. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس بندے کو کوالیفائنگ کریں گے کہ جس کے پاس پیسہ بھی ہو، جس کے پاس اتھارٹی بھی ہو، جس کی نیڈ بھی ہو، اینڈ اٹس ویری ایزی. اچھا نیکسٹ اسٹیپ از، ہم نے پراسپیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، اس کو ہم نے کوالیفائی کر لیا. اب کوالیفائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک پراسپیکٹ کو مارک کر لیا. تو نیکسٹ اسٹیپ از پریپریشن. اور پریپریشن میں بھی یہ ہے کہ اس میں ایک آ رہی ہے پری اپروچ، یعنی کہ ابھی آپ اس کے پاس گئے نہیں، اس سے پہلے جو سے آپ ورکنگ کر رہے ہیں. اب پری اپروچ میں کیا ہے کہ سب سے پہلے جو سے آپ اپنے آپ سے کچھ کویسچنز پوچھیں گے. دا فرسٹ اینڈ دا بیسک کویسچن دیٹ یو ول آسک از ہو از دی کسٹمر. کہ وہ کسٹمر کون ہے. کون سے مراد یہ ہے کہ اس کی پرسنالٹی کیا ہے، اس کی لائکنگ کیا ہے، اس کا انٹرسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، جب تک آپ کو اس کا بخوبی اندازہ نہ ہو آپ اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتے. کیونکہ سیلس پرسن بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے پراسپیکٹ کو کنونس کرتا ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یو شوڈ ہیو اے ویری گڈ آئیڈیا. جب آپ کو اپنے پراسپیکٹ کا آئیڈیا ہوگا تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اسی ہی کے انٹرسٹ کی، اس کی مرضی کی بات کریں گے. وہ آپ کو گیٹنگ دے گا، آپ کو ویٹیج دے گا، آپ کو سنے گا. جب وہ آپ کو سنے گا تو دین یور جاب ول بیکم ایزی. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہو از دی کسٹمر. تو اس میں اب آپ نے کیا ہے کہ آپ نے ایک اور اینڈ سے بھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہو ول بی دی ایکچوئل ڈیسیجن میکر. یہ ایکچوئل ڈیسیجن میکر کون ہے. ہو ول انفلوئنس دا ڈیسیجن، کہ انفلوئنس کس کا ہوگا اس ڈیسیجن پر. ہو ول بی دی ایکچوئل یوزر اینڈ ود ہوم ول ڈیولپ فیوریبل ریلیشن شپ. اب یہ دیکھیں یہ ساری جو چیزیں جو سی یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ ایک آرگنائزیشن میں جا رہے ہیں، وہاں پر آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے نیچرلی. ایک آنر ہوں گے، CEO ہو سکتا ہے، ایک مینیجر پرچیز ہو سکتا ہے، ایک مینیجر IT ہو سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان ساروں کی ایک اپنی امپورٹنس ہے. آپ نے وہاں پر سپوز آپ کے نا کوئی وہی اگر آپ نے کوئی ملٹی میڈیا انسٹال کرنے ہیں، اب یہاں پر دیکھیں کہ ہو ول بی دی ایکچوئل ڈیسیجن میکر. مے بی اٹس دا IT مینیجر. بینگ اے ٹیکنیکل پرسن ہی ول ڈیسائڈ کہ جی ہمیں کون سی پروڈکٹ چاہیے اور کیا اسپیسیفکیشن چاہیے.
who will influence the decision, لیکن اس پہ influence کس کا ہو سکتا ہے؟ It can be the purchase manager, it can be the boss, CEO or any other manager. Who will be the actual user? اب دیکھیں ہو سکتا ہے کہ وہ آئی ٹی مینیجر جو ہے وہ اس کو خرید ضرور رہا ہے، لیکن اس کا جو ایکچوئل یوزر جو ہے وہ مارکیٹنگ مینیجر ہو، بیکاز ہی وانٹ ٹو بائی دا ملٹی میڈیا ٹو گیو پریزنٹیشن ٹو دا کسٹمرس. ود ہوم ول ڈیولپ فیوریبل ریلیشن شپ. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو سی او کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بنانا چاہیے، آپ کو پروکیورمنٹ والے کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بنانے چاہیے، یا آپ کو آئی ٹی مینیجر کے ساتھ، یا جو اینڈ یوزر ہے مارکیٹنگ مینیجر. تو یہ آل دیز آر دا ویری امپورٹنٹ کویسچنس. اور آپ نے ویری کوئکلی، آپ نے کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، کسی کو ناراض نہیں کرنا، لیکن آپ نے ان ساروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. پرسنل لائف میں بھی کیا ہوتا ہے کہ سپوز ایک موبائل شاپ پر اگر ایک کیا نام ہے یعنی کہ پیرنٹس آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے بیٹا اور بیٹی ہیں، جنگ کڈز ہیں. اب آپ اس میں بھی دیکھیں ہو سکتا ہے کہ جی کیا نام ہے جو بیٹی ہے اس نے موبائل خریدنا ہو، بیٹا جو ہے اپنا انفلوئنس شروع کر رہا ہو، اور فائنلی جو ڈیسیجن جو ہے وہ کیا نام ہے فادر کا ہو، کیونکہ ہی از پیئنگ فار دیٹ. تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے بہت کوئکلی انڈرسٹینڈ کرنی ہے، اور آپ کو ان ساروں کے ساتھ یعنی کہ اچھے ریلیشن شپ ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے واٹ آر دا کسٹمرز نیڈ. آپ اگین اس کی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پراسپیکٹس نیڈ، کہ اگر یہ چیز خرید رہا ہے، یہ ملٹی میڈیا خرید رہا ہے، اس نے اس کو کہاں یوز کرنا ہے. ویئر ہی وانٹ ٹو گیو اے پریزنٹیشن، ان اے اسمال روم، ان اے کانفرنس روم، ان اے اوپن ایریا. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہز لائکنگ اور ڈس لائکنگ. اس کی اپنی چوائسیز کیا ہیں، وہ کیا چیز پسند کرتا ہے اور کیا چیز نہیں پسند کرتا. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ واٹ ادر انفارمیشن از ریکوائرڈ. پھر آپ نے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے علاوہ آپ کو اور کون کون سی انفارمیشن چاہیے. اب ادر انفارمیشن میں کیا ہے کہ آپ کو فیملی بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے، یا اس کی جو پرسنل ہے وہ معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور یہ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں، دیکھیں اگر آپ کو ان ساری چیزوں کا آئیڈیا ہوگا، آپ اچھی طرح پریپیئر ہو کر جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے، اس قسم کی اس کی پرسنالٹی ہے، اور اس قسم کے اس کے ایشوز ہیں، اور ہاؤ کین آئی ایڈریس، ہاؤ کین آئی کنونس ہم، ہاؤ کین آئی گیو اے بیٹر سولوشن. لیکن اگر آپ کو کسی کا آئیڈیا ہی نہیں، آپ کو یہی نہیں پتا کہ وہاں پر 50-60 ایئرس کا ایکسپیرینس آدمی بیٹھا ہوا ہے، یا وہاں پر ایک ینگ جو ہے وہ ینگ یعنی کہ ویل ایجوکیٹڈ مینیجر بیٹھا ہوا ہے، یا اس کی اپنی کیا ریکوائرمنٹ ہے، آرگنائزیشنز کیا ہیں کہ وہ کیا نام ہے بہت سوفسٹیکیٹڈ آرگنائزیشنز ہے، ایک آرڈنری آرگنائزیشن ہے، اور دے جسٹ نیڈ اے سمپل سولوشن. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ان ساری چیزوں کو پتہ ہو. سملرلی آپ کو اس کی ہابیز، انٹرسٹ اور ممبرشپ کا اندازہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو ان ساری چیزوں کا اندازہ ہوگا، یو آر ایبل ٹو نو دی پرسنالٹی آف یور کسٹمر، اینڈ دیٹ ول آلویز ہیلپ یو. پھر اسی میں پریپریشن پری اپروچ میں آپ نے اور کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. میں نے اب آپ کو کہا کہ جی آپ نے یہ انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے، آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہے، لیکن اب کویسچن یہ ہے کہ آپ یہ ساری انفارمیشن کہاں سے لیں گے. آپ کے پاس کوئی سیکرٹ ایجنسیز تو ہے نہیں ہے کہ آپ ان کو کہیں گے کہ جی مجھے یہ انفارمیشن چاہیے پلیز کلیکٹ. پتا چلے جی کوئی اور ہی مسئلہ شروع ہو گیا. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ فرام ویئر یو ول گیٹ دی انفارمیشن، جو آپ کو اپنے یعنی پراسپیکٹس کے متعلق چاہیے. یہ ساری انفارمیشن جو ہے بڑے ایزیلی آپ ارینج کر سکتے ہیں. ون از کمپنیز انٹرنل ریکارڈز. کمپنیز کسی بھی کمپنیز میں اس کے اپنے انٹرنل ریکارڈز ہوتے ہیں، اس کے یعنی کہ رپورٹس ہو سکتی ہیں، اس کی ڈیٹا بیسز ہو سکتی ہیں، اس کی ویب سائٹ پہ پروفائلز ہوتے ہیں، ان کی بہت ساری ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جہاں سے آپ کو، کیونکہ ہر جو بھی امپلائیز ہوتا ہے اس کے وہاں پر ہوتا ہے، تو وہاں سے آپ کو یہ انفارمیشن مل سکتی ہے. اینول رپورٹس، ہر کمپنیز کی بہت ساری اینول رپورٹس یعنی کہ آتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم ڈفرینٹ طرح کی، وہاں سے آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے. اچھا، کمپنیز کے انٹرنل ریکارڈز ہو گئے، اینول رپورٹس ہو گئے. اس کے علاوہ کمپنیز کی کیٹلاگز ہوتی ہیں جہاں سے آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے کمپنی کے متعلق، اس کی پروڈکٹس کے متعلق، سم ٹائمز پروفائلز بھی اس میں ہوتے ہیں. تو یہ دیز آر دا یعنی سورسز فرام ویئر یو کین گیٹ دی انفارمیشن اباؤٹ یور پراسپیکٹس.
ٹریڈ پبلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں جس میں کہ کوئی انٹرویو آ سکتا ہے, کوئی اور انفارمیشن ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں ایڈورٹائزمنٹ آپ کی جو سی ہیں وہاں سے آپ اس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یلو پیجز, اب میں نے شروع میں بات کی تھی ڈائریکٹریز کا ایشوز آیا تھا, وہاں پہ بھی ہم نے بات کی تھی وائٹ پیجز اور یلو پیجز. یلو پیجز جو سی ہوتی ہیں بیسیکلی آئی وانٹ ٹو ایکسپلین ٹو یو کہ یلو پیجز بزنس ڈائریکٹریز ہوتی ہیں. عام ڈائریکٹریز میں کیا ہے کہ آپ کا جو سا ہے سپوز اگر آپ کوئی بھی لائک یو وانٹ ٹو سرچ دی کام سیٹ, اب کام سیٹ جو ہے اگر آپ نے کسی آرڈنری ڈکشنری میں اس ڈائریکٹریز میں دیکھنا ہے تو یو جسٹ گو انٹو دا سی اور وہاں پر آپ کو کام سیٹس مل جائے گا. لیکن یلو پیجز میں کیا ہوتا ہے کہ دے پلیس دی کمپنیز آن دی بیسس آف دیئر ورکنگ. سپوز اف یو وانٹ ٹو فائنڈ دی کام سیٹ ان یلو پیجز, تو ہاؤ یو ول فائنڈ, یو ول گو انٹو دی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز, یونیورسٹیز, اور آپ اس کیٹیگری میں جائیں گے اینڈ دین یو ول فائنڈ دی لسٹ آف آل دی یونیورسٹیز, آل دی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز, اینڈ دین یو ول فائنڈ الفابیٹیکلی ایٹ سی دی کام سیٹس. تو یلو پیجز میں آپ کی جو پلیسنگ ہوتی ہے ڈائریکٹری میں دیٹ از آن دی بیسس آف یور موڈ آف بزنس. Company's official website, again a very good source of information, that is the company's official website. کہ وہاں پر بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے اور یہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی کمپنی میں وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کا کوئی انٹرسٹ ہے تو جانے سے پہلے اس کمپنی کی آفیشیل ویب سائٹ دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کے یعنی کہ مینجمنٹ کیا ہے, ان کی پروڈکٹس کیا ہیں, ان کی کیا نام ہے ویژن کیا ہے, ان کی کیا نام ہے ادر انفارمیشنز, ان کی اپڈیٹس کیا ہیں, ان کی کیا نام ہے جو آپ کے آتے ہیں نیوز بریفنگ کیا ہے, واٹ از ہیپننگ ان دیٹ آرگنائزیشن اینڈ ہاؤ دے آر ورکنگ. تو یہ بھی اگین اٹس اے گڈ سورس. اچھا اس کے بعد جو سے نیکسٹ یہ ہے کہ یہ تو تھی پری اپروچ, یہ آپ نے کیا کرنا. اب آپ نے اپنے آپ کو پریپریشن کرنے میں جو نیکسٹ اسٹیپ ہے دیٹ از کال پلاننگ. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا پراسپیکٹ کو, اس کو کوالیفائی کر لیا ہے. کوالیفائی کرنے کے بعد آپ کو میں نے بہت سارے طریقے بتائے کہ جہاں پر آپ نے اپنے پراسپیکٹ کے متعلق مزید انفارمیشن کلیکٹ کی ہے, اور انفارمیشن کیسے کلیکٹ کرنی ہے اس کا بھی آپ کو طریقہ کار بتا دیا. اب یہ ہے کہ آپ نے کال پلان کرنی ہے, کیونکہ سیلس پرسن کا جو ٹائم ہوتا ہے ویری ایکسپینسو ہوتا ہے, اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پروفیشنلی کریں, اپنا ٹائم کو ویسٹ نہیں کریں. کیونکہ اگر آپ نے اپنا ٹائم ویسٹ کر دیا دیٹ مینس کہ یو ویسٹڈ یور انرجیز, یو ویسٹڈ یور یعنی کہ چانسز آف برنگنگ دا ریونیو فار دا کمپنی. الٹیمیٹلی کیا ہے کہ آپ بھی سفر کریں گے, کمپنی بھی سفر کرے گی. دا فرسٹ ون از اسپیسیفائی دی آبجیکٹو, وائی ایم آئی گوئنگ. دیکھیں آپ نیو سیلس کے لیے بھی جا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کی کوئی کمپلین اس کو ایڈریس کرنے جا رہے ہوں, ہو سکتا ہے کوئی پریویس اس کا ایشو ہو. سملرلی اس کا کیا نام ہے, اس نے کوئی آپ سے پروڈکٹ خریدی تھی, اس میں اس کو کوئی کمپلیکیشنز آ رہی ہیں, وہ ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پراسپیکٹ کے پاس جا رہے ہیں تو آپ کا آبجیکٹو کیا ہے, وائی ایم آئی گوئنگ, آپ کیوں جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. سیکنڈ, واٹ ایم آئی ٹرائنگ ٹو ہیپن. سپوز اس کی کمپلین ہے تو واٹ یو آر ایکسپیکٹنگ, وہ کہہ رہے کہ جی آپ کی جو پروڈکٹ ہے سب اسٹینڈرڈ, اٹس ناٹ ورکنگ, آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ. تو اب آپ کیا, آپ صرف اس کی بات سن کے آ جائیں گے, وہ آپ کو برا بلا کہہ رہا ہے, کمپلین کر رہا ہے, تو آپ کیا نام ہے وہ سن کے آ جائیں گے نیچرلی. واٹ ایم آئی ٹرائنگ ٹو ہیپن, آپ اس کے پاس جا رہے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یار یہ جو ایشو ہے یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں, اس کو اس طرح ہینڈل کیا جا سکتا ہے, اس کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے, یا میں اس کو کہنا ہے اس کی پروڈکٹ ریپلیس کر دوں گا, ہو سکتا ہے اس پر فالٹی پیس چلا گیا ہو, تو آپ ایک نیا پیس لے کر جا رہے ہیں. یا آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی اوکے آئی ول ٹیک اٹ ٹو مائی ورک شاپ اور ریپیئرنگ سینٹر اور سروس سینٹر اینڈ ویل چیک اینڈ ویل فائنڈ آؤٹ کہ وائی اٹس ناٹ ورکنگ پراپرلی. تو جو بھی ہے آپ نے جو ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے واٹ ایم آئی گوئنگ ٹو ریکمینڈ, اور آپ اس کو کیا اس کو سولوشن دیں. وہ کہتا ہے جی آپ کی یہ چیز جو سی فالٹی ہے, آپ اس کو کیا کہیں, آپ کہیں گے ہاں جی یہ تو نہیں, آپ کہیں گے جی ہاں جی وہ تقریباً جی آپ کوئی 10ویں کسٹمر ہے آج کے دن میں جس نے یہ کمپلین کی ہے. تو وہ تو کہے گا یار کیا کتنی گھٹیا پروڈکٹس ہیں, کتنی گھٹیا کمپنی ہے, ایوری باڈی از میکنگ کمپلینٹ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب
آپ وہاں پر اس کو کیا ریکمینڈ کرنے جا رہے ہیں. ڈیولپ اسٹریٹجی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ایک اسٹریٹجی ہے کہ کورس آف ایکشن کہ آپ نے ان ساروں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اگر آپ نے اس کو ریپلیسمنٹ دینی ہے, اگر آپ نے اس کی پروڈکٹ کو پک کرنا ہے, آپ نے اس کی ریپیئرنگ کروا کے دینی ہے یا اس کو وہیں پر آپ نے کرنا ہے, تو آپ نے اس کے لیے کیا آپ کا کورس آف ایکشن کیا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ آپ پاس ویریس آلٹرنیٹیوز ہونے چاہیے. جب آپ کلائنٹ کی سائڈ پر جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے جو چیز آپ سوچ کے آئے ہیں وہ ویسے نہ ہو. آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس نے یہ پرابلم ہے, لیکن جب وہ وہاں پر گئے ایکچولی وہ پرابلم نہیں تھا. یا آپ یہ سمجھتے تھے کہ آپ اس کی پرابلم کو سالو کر دیں گے, لیکن آپ اتنی ٹیکنیکلی اسٹرانگ نہیں ہیں اور آپ کو ایک انجینئر یا آئی ٹی پرسن کی ضرورت تھی. تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ویریس آلٹرنیٹیوز ہونے چاہیے. پھر اس کے علاوہ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بھی کیا نام ہے آپ اپنے کسٹمرس کے پاس جانا چاہیں, اگین اینڈ اگین میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اپوائنٹمنٹ بنائیں. دیکھیں آپ کا بھی ٹائم قیمتی ہے, آپ کے کسٹمرس کا بھی ٹائم قیمتی ہے. اور آج کل کی جو اسپیشلی جو پروفیشنل سیلنگ ہے اس میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ یو ول ناٹ انٹر انٹو اینی پریمیسز. اور آج کل تو ویسے بھی سیکورٹی کی وجہ سے کسی بھی جگہ پر جانا انٹر ہونا اتنا ایزی نہیں ہے انٹل اور انلیس کہ آپ کو جو انوائٹ کر رہا ہے وہ آپ کو ویلکم کرنے کو تیار نہ ہو. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کیا نام ہے آپ اپوائنٹمنٹ بنائیں. اور اس کے وہی جو ریزنز جو ہیں وہ ہیں کہ سیلز کال آر کاسٹلی, ایکسپینسو ہوتی ہیں. آپ جا رہے ہیں, آپ کا خرچہ, آپ کا ٹائم کا, آپ کا جانے کا. وہاں پر گئے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی سوری آئی ایم ناٹ اویلیبل, آئی ایم سو بزی, اینڈ بیکاز یو آر ہیئر وداؤٹ میکنگ اینی اپوائنٹمنٹ سو آئی کانٹ گیو یو اور آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو ویلکم یو. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کیا نام ہے اپنی سیلز کال کو پلان کریں, اپوائنٹمنٹ لیں اور اس کے بعد آپ یعنی کہ اپنے پراسپیکٹ کے پاس جائیں. اس کے بعد یہ کہنے میں بیبلیوگرافی ہے, یعنی کہ مینز کے جو سورسز ہیں جہاں سے ہم نے اس آج کے لیکچر کے لیے انفارمیشن کلیکٹ کی. اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح آج کی ایک چھوٹی سی اچھی بات جو سی ہے, انجوائے لائف, دس از ناٹ اے ڈریس ریہرسل. ٹھیک ہے, لیکن لائف انجوائے کرتے ہوئے ایک چیز کا خیال ضرور رکھیے گا کہ اگر آپ انجوائے کر رہے ہیں تو آپ کی انجوائمنٹ میں کسی اور کے لیے کوئی بدمزگی نہ ہو. اکثر ہم لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں, ہم خود تو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری اس انجوائمنٹ کی وجہ سے ہمارے جو قریبی لوگ ہیں, بہت سارے اور لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, وہ تنگ ہو رہے ہیں. تو اس کو ہم انجوائمنٹ نہیں کہتے. انجوائمنٹ وہ ہوتی ہے جس میں آپ کے قریبی لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوں اور وہ بھی اسی طرح ہی کمفرٹیبل ہوں, اپنے آپ کو یعنی کہ وہ ایزی فیل کر رہے ہوں, انجوائے کر رہے ہوں, خوش ہو رہے ہوں. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس دوران اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. وشنگ یو گڈ لک, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.